बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मेरा नाम वसीम अहमद और आज हम सेकंड ईयर की उर्दू की किताब से सबक शोहरत आम और बकाए दवाम का बाकी मानदा हिस्सा स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर गुज़र चुके हैं, उन लेक्चर्स में मैंने मुसन्निफ़ का तारफ़ और उन 2 शख्सियात का तारफ़ कराया था कि जो सबक के आगाज़ में जिनका ज़िक्र था। लास्ट लेक्चर में हमने सिकंदर यूनानी तक का जो हिस्सा था वो पढ़ लिया था। आज हम किताब के सफ़ा नंबर 38 से अपने इस लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तीसरा पैराग्राफ है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद यहाँ पर जिस शख्सियत का सरापा हमारे सामने पेश कर रहे हैं वो ईरान का बादशाह दारा है। उसके सरापा को वो किस तरह हमारे सामने पेश करते हैं, देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि इसके पीछे पीछे एक बादशाह आया कि सर पर कलाह कियानी और इस पर दरफिश काव्यानी झूमता था, मगर फरेरा अलम का पारा पारा हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आता था कि गोया अपने ज़ख्म को बचाते हुए आता है। रंग जर्द था और शर्म से सर झुकाए था। जब वो आया तो सिकंदर बड़ी अज़मत के साथ इस्तकबाल को उठा और अपने बराबर बैठाया। बावजूद इसके जिस कदर सिकंदर ज़्यादा ताज़ीम करता था उसकी शर्मिंदगी ज़्यादा होती थी। वो दारा बादशाह ईरान था। अब यहाँ पर दारा का जो तारफ़ है वो देखिए, कहते हैं कि उसके सर पर एक कलाह कियानी, कलाह कहते हैं टोपी को, पगड़ी को, कियानी इस ख़ानदान का जो ताज था उसके सर पर सजा हुआ था और उस पर ईरानी जो परचम है, दरफिशे काव्यानी, ईरानी परचम, ईरानी झंडा के जो चमड़े का बना होता था वो उसके सर पर मुराद है कि उसके साथ वो बुलंद था। और फरेरा अलम, अलम उस झंडे को कहा जाता है जो मैदान जंग में लहराया जाता है, लेकिन वो झंडा कि जो मैदान जंग में लहराया जाता है वो पारा पारा हो रहा था। वो क्या था, वो उसके चीथड़े उड़ रहे थे या वो टुकड़े टुकड़े था और वो इस तरह चलता हुआ आता था कि जैसे वो अपने ज़ख्म छुपा रहा हो। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो दारा है उसका तल्लक ईरान के जो योश, दारा योश जो है ईरान का अज़ीम शहनशाह और फ़ातेह गुस्तासब जो था उसका बेटा और हंजा मंशी जो ख़ानदान है उससे उसका तल्लक था। और जो दारा था ईरान के बादशाहों का ये लक़ब है और जिस दारा को सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी थी ये इस ख़ानदान का तीसरा जो बादशाह है, तीसरा शहनशाह है। ये था 380 क़ब्ल मसीह में ये पैदा हुआ और हंजा मंशी जो ख़ानदान है ये उसका आखिरी चश्म चिराग था। बड़ा लायक और दिलेर इंसान था। एसिस और अरबेला की जो जंगें हैं उनमें इसने अपनी बहादुरी और शुजाअत का बहुत बड़ा सबूत दिया। लेकिन सिकंदर के साथ जब इसकी फ़ौजों का टकराव हुआ तो इसे जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये मैदान जंग से फ़रार हो गया और बाख्तर का जो ईरानी गवर्नर था उसने इसे गिरफ़्तार करके इसे कत्ल कर दिया था। तो यहाँ पर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद उसकी शर्मिंदगी की तरफ इशारा करते हैं, हालांकि जो सिकंदर आज़म है वो उसकी ताज़ीम कर रहा है, उसकी इज़्ज़त कर रहा है और उसे अपने बराबर में बिठाता है, क्योंकि
جو اسکندر اعظم ہے اسے اس کی جو بہادری دلیری اور جس انداز سے وہ اس کے ساتھ نبرد آزما ہوا تھا اور اپنی فوجوں کو ٹکرایا تھا، سکندر نے اس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت کی، اس کی عزت کی، لیکن چونکہ جو دارا تھا وہ شکست کھا چکا تھا اور شکست خوردہ تھا، اس لیے وہ جتنا سکندر اس کی تعظیم کرتا تھا اس کی شرمندگی بڑھتی جاتی تھی۔ نیکسٹ حصے میں کہتے ہیں کہ بعد اس کے جو شخص آیا اگرچہ وہ سادہ وضع تھا مگر قیافہ روشن اور چہرہ فرت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ عالی مرتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں پر جیلینوس۔ اس کا نام سقراط تھا، چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا۔ اس منطق زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری سے مگر دلائل زبردست اور براہین معقول کے سبب اہل محفل کو قائل کر لیا، یہ مسند میرا ہی حق ہے۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا سراپا کھینچا گیا ہے اس کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے اس کے جو حلیہ ہے اس کو بتاتے ہوئے محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو شخص ہمارے سامنے آتا ہے اس دربار میں، شہرت کے دربار میں آتا ہے، اگرچہ اس کا جو لباس تھا وہ سادہ تھا، اس کی وضع، اس کا انداز سادہ تھا، مگر اس کا جو چہرہ تھا، قیافہ چہرہ، وہ چمک رہا تھا، اور اس کی یہ جو چہرے کی چمک دمک تھی وہ اس کے روحانی جو فرت ہے، روحانی تازگی ہے، اس کی وجہ سے وہ کھلی کھلی نظر آتی تھی، شگفتہ نظر آتی تھی، کھلی کھلی نظر آتی تھی، اور لوگ جو تھے اس کے ساتھ تھے اور بڑے مرتبے اور مقام والے تھے۔ اس کے ہائے طرف افلاطون جو اس کا شاگرد تھا اور جیلینوس جو اس کا شاگرد تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کا نام سقراط تھا۔ یہ اگر ہم دیکھیں کہ یونانی جو فلسفہ ہے اس میں سقراط کا جو نام ہے وہ سب سے بلند ہے فلسفہ کے حوالے سے، تو چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر، ایک کرسی پر بیٹھ گیا اپنے مرتبے اور مقام کے حوالے سے۔ اور اگر اس سقراط کو اگر ہم دیکھیں اس کے بارے میں تو یہ دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم جو فلسفی ہے اسے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 5ویں صدی قبل مسیح یونان میں پیدا ہوا اور اس نے یونانی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ 470 قبل مسیح یونان کے شہر ایتھنز میں اس کا جو باپ تھا وہ ایک مجسمہ ساز تھا، اور پہلے اس نے اپنے باپ سے بت تراشی اور مجسمہ سازی کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ یونان کی فوج میں بھی اس نے خدمات سر انجام دی، اور یہ فطرتاً ایک عقل و شعور اور جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں تنقیدی نظریات، تنقیدی خیالات رکھنے والا تھا، چنانچہ اس نے اپنے تنقیدی سوچ کی وجہ سے ایک ایسے ذریعہ علم کی بنیاد رکھی کہ جس نے آگے چل کر ایک بہت بڑی شہرت حاصل کی، جسے جو ہے وہ فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اپنے زمانے میں جو دیوی دیوتاؤں کا قائل معاشرہ تھا اس میں یہ جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے اس کو جو ہے وہ لگاؤ نہیں تھا، یہ ان سے نفرت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ سزائے موت، یا اس کو جو ہے وہ اس دور کے جو طریقہ تھا سزائے موت کا، زہر کا پیالہ اسے دیا گیا، اور جو اس نے بخوشی اپنے اونٹوں سے لگا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اس کا شاگرد ہے جو ارسطو ہے اس کا ذکر ہے کہ اگرچہ افلاطون بھی جو سقراط کا شاگرد ہے اس کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، لیکن جو ارسطو تھا اس نے افلاطون کے فلسفے پر جو تنقید کی تھی اور اس کی وجہ سے ارسطو کا جو شمار ہے وہ اس افلاطون سے اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ گنا جاتا ہے۔ تو چنانچہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ جو افلاطون ہے، کہ جو ارسطو کا استاد ہے، ارسطو اپنے استاد سے کم درجے پر بیٹھے گا، لیکن اس نے اپنے دلیلوں سے
اور اپنے جو ہے معقول جو باتیں تھیں ان سے لوگوں کو قائل کر کے جو مرتبہ حاصل کیا وہ سقراط کے بعد ہے، وہ سقراط کے بعد مرتبے پر بیٹھا، اور جو افلاطون تھا اس کا شمار ارسطو کے بعد ہوتا ہے۔ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا، سب جبہ و ماما اور طبل و دمامہ رکھتے تھے، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر چند ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے اور امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے، مگر اکثر ان میں طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے۔ چنانچہ وہ شخص اندر آنے کے لیے دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے، ان کے ساتھ انبوہ کثیر علماء و فضلاء کا ہو لیا۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون الرشید اور دوسرا مامون الرشید تھا۔ اب جس محمد حسین جس گروہ کا ذکر کرتا ہے ان کا تعلق بادشاہوں کی ذیل میں سے ہے، کہ وہ جو بادشاہ گزرے ہیں بڑے نامی گرامی ان کا ذکر کرتا ہے، اور جنہوں نے شہرت کے میدان میں اپنا مقام بنایا اور ان کا نام آج تک زندہ ہے، ان کو جو ہے وہ تعارف کراتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے وہ بہت بڑا ہجوم تھا جو بادشاہوں کا تھا، اور سب نے کیا تھے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ شاہی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جبہ ویسے کہتے ہیں کہ لمبے سے کوٹ کو، لیکن شاہی لباس میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ امامہ جو ہے وہ پگڑی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے ہم مراد لیں گے تاج، کہ سب کے جو ہے وہ شاہانہ لباس تھے، بادشاہی لباس تھے، سب نے اپنے سروں پر تاج رکھے ہوئے تھے، اور ان کے جو امامے تھے، ان کے جو پگڑیاں تھیں یا ان کے جو تاج تھے، گنبد فلک آسمان کا جو گنبد ہے، مراد ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے وہ اس شہرت کے دربار میں آنے سے روک دیا گیا، باہر ہی جو ہے وہ انہیں کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے اگرچہ جو دامن تھے، جو جبے تھے، وہ بڑے جو ہے وہ لمبے تھے۔ دامن قیامت کی ترکیب استعمال کی گئی ہے یہاں پر۔ دامن قیامت اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کے لیے کہ جو بہت طویل ہو، نہ ختم ہونے والی ہو، کہ اگرچہ ان کے جو جبے تھے، ان کے جو لباس تھے وہ اتنے طویل تھے کہ وہ نہ ختم ہونے والے تھے، لیکن اور ان کے جو امامے تھے وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر ان میں سے اکثر کو اس دربار میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ کہ ان کے عہدہ، مرتبہ، شان و شوکت بے شک جیسی بھی ہو، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ خالی ڈھول کی مانند تھا۔ طبل تہی خالی ڈھول کی مانند تھا، کہ جن کے پاس کردار کی عظمت نہیں تھی، چنانچہ انہیں کیا کر دیا گیا؟ انہیں اس شہرت کے میدان میں داخلے سے روک دیا گیا۔ صرف دو لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلطنت عباسیہ ہے، عباسی خاندان کے جو دو بادشاہ ہیں، انہیں جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی۔ ان میں ایک ہارون الرشید ہے اور دوسرا مامون الرشید، یہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ ہارون الرشید جو ہے 17 مارچ 766 کو عراق کے علاقے رے میں پیدا ہوا، 5واں مشہور ترین عباسی خلیفہ تھا۔ اس کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ہارون الرشید ایک علم دوست انسان تھا، اس لیے ان کے دربار سے بے شمار علماء اور فضلاء جو تھے وہ وابستہ تھے۔ ان کی نہ صرف جو ہے وہ انہیں یہ وظیفے دیتا تھا، بلکہ ان کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ اور دوسرا جو تھا وہ مامون الرشید تھا، کہ یہ 786 عیسوی میں پیدا ہوا، اور اس کی ولادت کی رات بھی ایک عجیب رات شمار کی جاتی ہے، کہ جس میں ایک خلیفہ ہادی جو تھا اس نے وفات پائی، دوسرا جو خلیفہ ہارون الرشید تھا وہ تخت نشین ہوا، اور تیسرا جو خلیفہ مامون ہے وہ اس رات میں عالم وجود میں آیا۔ مامون کی ماں ایک کنیز تھی، اور مامون کی پیدائش کے 2-4 روز بعد انتقال ہوا۔ ہارون الرشید نے مامون کی تعلیم و تربیت بڑے اہتمام سے کی، اور مامون کو جعفر برہمکی کے حوالے کیا، جس سے مامون کی قابلیت اور اس کی لیاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ بھی علم دوست انسان تھا، اور اس نے جو ہے وہ 190 ہجری 218 عیسوی تک حکومت کی۔ تو یہ جو بادشاہ تھے انہیں شہرت کے دربار میں جگہ دی گئی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا نام آج بھی زندہ ہے۔
تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور تاجدار سامنے آیا، ولایتی استفخان اور ولایتی لباس تھا اور جامہ خون سے قلم کار تھا۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے، کچھ کندھے پر پڑے تھے۔ وہ محمود غزنوی تھا۔ بہت سے منصف اس کے استقبال کو بڑھے، مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل آیا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لایا گیا۔ محمود نے نہایت اشتیاق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ برابر بیٹھ گئے مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ نوجوان ایک عجیب انداز سے مسکرایا اور چلا گیا، وہ ایاز تھا۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور بادشاہ جو ہے، تاجدار، ایک شہنشاہ، ایک بادشاہ سامنے آیا، ولایتی استفخان، لفظی معنی ہوتے ہیں ولایتی بدیسی کہ جس کا کوئی اور دیس ہو، کوئی اور ملک ہو، استخوان کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہڈیاں۔ یہاں پر اس سے مراد ہوگی کہ اس کی جو شکل و صورت، اس کا جو حلیہ تھا وہ بدیسی تھا، افغانی تھا، اور جو لباس تھا وہ بھی افغانی تھا، اس کا اس نے پہنا ہوا تھا۔ جامہ اس کا جو لباس تھا خون سے قلم کار تھا، خون سے رنگین تھا، کہ جو محمود غزنوی ہے ایک ایسا سپہ سالار تھا، ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے بے شمار جنگیں لڑیں، بے شمار میدانوں میں دادِ شجاعت دی، اور ہندوستان پر جو اس کے 17 حملے ہیں وہ اس کی بہادری اور اس کی جو ہے وہ دادِ شجاعت کے ایک طرح سے شاہد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اس دوران جب ہندوستان پر وہ حملہ آور ہوتا رہا تو اس دوران اس نے بے شمار علاقے فتح کیے، یہاں کی بے شمار دولت وہ اپنے ساتھ لے کر افغانستان چلا گیا۔ اس لیے جب اس کا سراپا کھینچتے ہیں، اس کا شکل و صورت یا اس کا حلیہ ہمارے سامنے محمد حسین آزاد پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہندوستان کے بے شمار قیمتی زیورات تھے، مگر چونکہ وہ ان کے استعمال سے ناواقف تھا تو چنانچہ کچھ زیورات اس کے ہاتھ میں تھے اور کچھ اس نے کاندھے پر جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے۔ اور وہ اگرچہ اس کے بڑے بڑے جو مصنف تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ اہل علم تھے، وہ اس کو استقبال کے لیے اور اس کے جو ہے وہ انتظار میں تھے، لیکن اس کی جو نگاہیں تھیں وہ بھٹک رہی تھیں، وہ کسی اور کا منتظر اور کسی اور کا متلاشی تھا۔ یہ جو جس کا متلاشی تھا یہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ جو حوروں کی طرح خوبصورت تھا۔ یہاں پر جو ہے جو ایاز ہے اس کا سراپا کھینچا جا رہا ہے، اور اس کا سراپا کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حوروں کی طرح خوبصورت تھا، اور جو فردوسی جو ایرانی یا فارسی کا ایک بہت بڑا قصیدہ نگار شاعر تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ محمود کے سامنے لایا گیا۔ محمود نے بڑی جو ہے وہ اشتیاق سے، محبت سے اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے جو ہے وہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے برابر بٹھایا، لیکن دونوں کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے شرمندہ، اب شرمندگی کے معنی نہیں بلکہ یہاں پر کیا تھے، دونوں ایک دوسرے کی تعظیم کر رہے تھے۔ اور یہ جو نوجوان تھا عجیب انداز سے جو ہے وہ مسکرایا اور چلا گیا، یہ ایاز تھا۔ تو ایاز جو تھا وہ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ ایاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنا ایک صندوق تھا، اس میں وہ اپنا لباس کہ جو غلامی کے دور کا یادگار تھا وہ اس نے ہمیشہ اس میں رکھا ہوتا تھا۔ جب کبھی اسے جو ہے وہ احساس ہوتا کہ اب اس کی جو نفس ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ خواہشات دنیا پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس صندوق کو کھول کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے ایاز، اپنی جو حیثیت ہے اس کو پہچان کہ تو کیا تھا، تو ایک غلام تھا، لیکن تجھے جو ہے وہ تیرے جو مربی ہے، جو تیرا بادشاہ ہے، اس نے تجھے کیا مقام دیا۔ اور اس طرح جب محمود غزنوی نے لاہور تک کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا تو یہاں پر ایاز کو اس کا جو ہے وہ صوبے دار بنا دیا تھا۔ تو چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی عرصے میں
ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے مگر تمام علماء و فضلاء میں تکرار اور کیل و کال کا غل ہوا۔ اس سینہ زور نے سب کو پیچھے چھوڑا اور ارسطو کے مقابل میں ایک کرسی بچھی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گیا، وہ ابو علی سینا تھا۔ اب یہاں پر جس شخصیت کا ذکر ہے وہ ابو علی سینا، جو مسلمان جو ہے وہ فلسفی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان کا جو پورا نام تھا علی الحسن بن عبداللہ بن حسن بن علی سینا، ان کا جو ہے وہ پورا نام تھا کہ علی الحسن بن عبداللہ بن حسن بن علی سینا ان کا پورا نام تھا، اور 980 عیسوی سے 1037 عیسوی تک یہ اسلام کے جو ممتاز طبیب اور فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا لقب شیخ الرئیس ہے۔ انہوں نے 450 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے تقریباً 240 کتابیں آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریوں کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے فلسفہ پر 150 کتابیں تصنیف کی اور 40 کتابیں ان کی ادویات پر ہیں، اور ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں کتاب شفا یابی جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس میں جو طب کے قوانین ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ ابو علی سینا نے فلکیات، کیمیاء، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعیات اور شاعری پر بھی جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے۔ اس لیے انہیں اسلامی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو نام، ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو یونانی فلسفی ہیں ان کے مقابل ہے۔ اس لیے جو ہے وہ محمد حسین آزاد نے بھی انہیں جو ہے وہ جو دکھایا ہے کہ یہ آ کر ارسطو کے مقابل بیٹھ جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے مسلمان فلسفیوں میں سب سے بلند ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یونانی فلسفی جو ارسطو ہے ان کے مقابل بیٹھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک انبوہ کثیر ایرانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزاء اور بعض کی بغل میں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی و مضامین کے مصور ہیں۔ ان کے باب میں بڑی تکراریں ہوئیں، آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ اب فارسی شعر و ادب کا جو ایک مرقع ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار فارسی کے شعراء، ادیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے بے شمار نام کمایا۔ تو اب تمام کا ذکر، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی شہرت پائی، ان کے جو ہے وہ نام کیا ہیں، تو اب اس کے جو ہے وہ ان کا سراپا کھینچتے ہوئے جو محمد حسین آزاد ہے، پہلے تو ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ان کے جو لباس ہے، جو چال ڈھال ہے، اس میں بھی جو ہے وہ یہ سب اچھے لوگ جو ہے وہ لگتے ہیں، بڑے ان کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور بعضوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کتابیں ہیں، بعضوں نے جو ہے وہ کچھ اوراق اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان پر طرح طرح کے نقش و نگار ہیں، طرح طرح کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اب تصویروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی مصوری کی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے شاعری میں کہ جو قصیدے بھی ہو سکتے ہیں، جو اور دیگر اصناف ہو سکتی ہیں، غزل ہے، انہوں نے جو ہے وہ غزل لکھی، اور بڑی جو ہے وہ خوبصورت غزلیں، بڑے خوبصورت قصیدے جو ہے وہ انہوں نے لکھے، وہ سب ان کے پاس ہیں، اور وہ ان کی جو ہے وہ شہرت کے اور پہچان کا ایک جو ہے وہ نمونہ ہے۔ لیکن اس کے ان کے بارے میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بے شک تم نے تصویریں تو بہت اچھی بنائی ہیں، لیکن تم نے بے اصل اور بے حقیقت چیزوں کی تصویریں ہیں، کہ جو تم نے جو شاعری کی ہے، اس شاعری میں
زیادہ تر تمہارا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں سے ہے کہ جو ہم لب و رخسار کے زمرے میں کہتے ہیں، کہ محبوب کا سراپا ہے، اس کی جو ہے وہ جو ادا ہے اور اس کا جو رویہ ہے اور اس کے بارے میں جو تم نے جو ہے وہ طرح طرح کے جو مضامین کھینچے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ وقتی ہے، حقیقت میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس لیے اب اگر تمام لوگوں کو اس شہرت کے میدان میں جگہ دی جائے تو ممکن نہیں، ہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے کلام میں، جس کی شاعری میں اتنی جان ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، یا وہ شاعری جو ہے وہ یا اس کا نام جو ہے وہ دائمی ہو، ابدی ہو، جو شہرت کے جو ہے وہ میدان میں اپنا مقام رکھتا ہو۔ چنانچہ انوری، خاقانی، ظہیر، فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب کو نکال دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایرانی شاعری کے بڑے بڑے نام ہیں، جن میں سے جو انوری ہے، خاقانی ہے، ظہیر ہے، فاریابی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فارسی شاعری میں بڑا نام پیدا کیا، تو ان کو جو ہے وہ شہرت کے میدان میں جگہ دی گئی، اور باقی جو انبوہ کثیر تھا اس کو رخصت کر دیا گیا۔ پیج نمبر 40 کے آغاز تک جو آج ہمارا لیکچر ہے یہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس دوران کوئی چیزیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں تو آپ اپنے متعلقہ اساتذہ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔